बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जनरल आसिम मुनीर के लिए इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेजा है? इमरान खान साहब ने आज अपनी जो सियासी टीम है उनके साथ मुलाकात के बाद एक पैगाम दिया है, एक तो कौम के लिए और दूसरा आर्मी चीफ के लिए। कौम के लिए पैगाम ये दिया है कि आप तैयार हो जाएं दोबारा री इलेक्शन के लिए, एक बार दोबारा इलेक्शन होंगे, आप तैयारी पकड़ लें और मजबूती के साथ डट कर मुकाबला करना है। और आर्मी चीफ के लिए पैगाम बड़ा मुस्बत आज भेजा है, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है और वो ये पैगाम है कि आर्मी चीफ साहब और फौज के लिए कि आप बिल्कुल जो प्रोपेगेंडा, जो साजिश चलाई जा रही है इस मुल्क में हुकूमत की जानिब से और PDM की जानिब से ख़ास करके, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिसके पीछे 75% आवाम खड़ी है उसको फ़ौज के आमने सामने किया हुआ है, फ़ौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा हम भी ये कभी नहीं होने देंगे कि फ़ौज के साथ आवाम का टकराव हो जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टकराव हो जाए। और जनरल आसिम मुनीर भी ये कभी नहीं होने देंगे कि फ़ौज के साथ टकराव हो। और इसके अलावा साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो लीडरशिप है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि होश के नाखन लें, पाक फ़ौज और आवाम को लड़वाना वतन से दुश्मनी करना है और आवाम से कभी कोई जीत नहीं सका। ये बात की गई है जो अल्लामा राजा नासिर साहब हैं उनकी जानिब से कि आवाम से आज तक कोई जीत नहीं सका। तुर्की की मिसाल आपके सामने है और इमाम खमीनी ईरान की मिसाल भी आपके सामने है। खैर आगे चलते हैं। बड़ा अहम पैगाम था आर्मी चीफ के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। आज बड़े अहम अदालती जो हैं वो भी फैसले आए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है आज बड़े अहम फैसले और रिमार्क्स देती हुई नज़र आई है और बड़ा एक तगड़ा फैसला भी दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है, एक दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त दायर की गई है जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी है, उसके सामने कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के केसेस बिल्कुल ना सुने और ये एक ख़ास किस्म का उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद समझ लें आप, या इमरान खान साहब का सीधा सीधा उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस ही है। और रेफरेंस एक किस्म का आज दायर कर दिया गया, एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को एक बड़ा अहम केस की समाअत करने जा रहा है। ये इसके ऊपर 100 मोटो लिया गया था और बड़े टाइम के बाद ये दोबारा समाअत शुरू होने जा रही है। अरशद शरीफ कत्ल केस है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस नईम अगवान जो हैं वो इसके ऊपर अपना समाअत करेंगे और मेन चीज़ जो है वो निकालेंगे कि असल में इसका किरदार कौन है, कौन जो तो अरशद शरीफ को यहाँ से मजबूर किया और वो चले गए और फिर उनका कत्ल हुआ। आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है और इलेक्शन किसका लड़ने का फ़ैसला किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। पहला शख्स होगा, पहला कैदी होगा जो जेल में से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की का चांसलर, वाइस चांसलर मुंतखब हो जाएगा। तो बड़ी ये आगे अक्टूबर में जाके इसके इलेक्शन होने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। तो 4 साबिक़ वज़राए आज़म के नाम चल रहे हैं बरतानिया में, जिसमें इमरान खान साहब का नाम टॉप लिस्ट में है, यानी कि टॉप पे है। तो इमरान खान साहब अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कमाल हो जाएगा कि ब्रैडफोर्ड जो यूनिवर्सिटी में पहले भी वो चांसलर रह चुके हैं तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलरशिप उनको मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, आज जो अदालतों की डेवलपमेंट है वो तो बहुत तगड़ी है।
لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک درخواست دائر کی تھی، ایک ریفرنس دائر کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کہ مجھے عدم اعتماد ہے، تو آج عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے کھلی عدالت میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے کیس سے الگ ہو جائیں، ہمیں آپ کے اوپر اعتراض ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی جا چکی ہے اور عمران خان صاحب کے آپ کیس نہ سنیں۔ اس کے اوپر جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس طرح تو نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ اپنے دلائل کا آغاز کریں، دلائل دیں۔ جسٹس بابر ستار کا اس سے حوالے سے آرڈر پڑھ کے آئیں، تو پڑھ کے آئیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ تو آپ کا اس کیس میں وکالت نامہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو یہ اعتراض کی بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے، مگر انہوں نے درخواست سے الگ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، اور جو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے آئندہ ہفتے کے لیے انہوں نے ملتوی کر دی گئی۔ آگے چلتے ہیں تو بڑی اہم ترین ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑی احتجاج کی کال دی گئی ہے، جمعے کا روز ہے، لیکن احتجاج تو پہلے بھی نہیں کرنے دیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کو، تو پنجاب بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جلسے جلوس اور ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک بھر میں جو احتجاج کی کال دے رکھی تھی یہ اس کا اثر ہے، اور ڈری پڑی ہے حکومت، وڑی پڑی ہے حکومت، لیکن اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے باز نہیں آ رہے۔ اب چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ، جس نے 2 دن بڑے اہم سماعت کی ہے، اور کیس تھا عمران خان صاحب کے اوپر جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے اوپر کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے۔ جسمانی ریمانڈ جو اے ٹی سی کی عدالت کے جج نے دیا تھا اس کے حوالے سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے جو 12 مقدمات ہیں ان میں سے جسمانی ریمانڈ کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ دیا ہے۔ عمران خان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اور مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں ریمارکس بھی دیے ہیں کہ اے ٹی سی کے جج کو پہلے بنیادی چیزیں دیکھنی چاہیے تھی، پھر جا کے ریمارکس دینے چاہیے تھے، دلائل دینے چاہیے تھے، اور تب جا کے جسمانی ریمانڈ دینا چاہیے تھا۔ پھر دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دی گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، ریمارکس دیے ہیں، اور یہ جو کیس فائٹ کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب کے بڑے زبردست وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، جنہوں نے سائفر کی جو لاش ہے اس کو دفنایا تھا، سائفر کو انہوں نے اڑا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا تھا، یہ وہی صفدر سلمان صاحب ہیں جنہوں نے آج 9 مئی کا بیانیہ جو اس کو بھی دفنا کے راکھ کر دیا ہے، جو بڑے آج ثابت ہو گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ چند اہم نکات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر درخواست گزار یعنی کہ عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو وجہ بتائی جائے، جرم کیسے بنتا ہے، احتجاج کی جو کال ہے وہ جرم کیسے بنتا ہے۔ اگر درخواست گزار جو ہے وہ حملوں کو لیڈ کرتا تو پھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل آپ بتا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں یہ جرم بنتا ہے، لیکن انہوں نے احتجاج کو لیڈ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے ٹویٹ سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تو دھمکیاں آج کل ججز کو ویسے مل رہی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف سیکشن 121 کے تحت کارروائی بغاوت کی کیسے بنتی ہے بتائی جائے۔ یہ سوال جب کیا گیا تو اس کے اوپر پھر واضح کہا گیا کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ کیسے سیکشن جو ہے
اس کی کارروائی بنتی ہے، ہمیں بتایا جائے اس کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اور آگے چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پیمرا کی جو رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اگر پیمرا کہتا ہے کہ لڑکی کو کہتا ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اگر سیاسی بندہ تقریر کرتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ذہنیت مجرمانہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست گزار نے ٹویٹ کیا اس میں جرم کیا ہے اور کس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ جو 121 سیکشن بتایا گیا تھا بغاوت کا، وہ انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو پہلے ہی خارج کر چکی ہے، اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، اس کو ختم کر چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیانیہ بنایا گیا، پروسیکیوشن جو ہے انہوں نے یہ بات کی، تو بیانیہ کیا بنایا گیا؟ آپ یہ باتیں کہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ نہیں ہے، یہ بھی تو بیانیہ ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے یہ بات کی کہ ووٹ کو عزت دو، یہ بھی تو ایک بیانیہ ہے۔ تو ووٹ کو آرمی چیف کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی، یہ بات کی گئی، اور یہ کہنا تو بیانیہ نہیں بنتا، پروسیکیوشن کی جانب سے یہ بات کی گئی۔ جس سرکاری وکیل کا بیان پڑھا گیا اس کیس میں تو عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ 9 مقدمات میں پولیس 425 دن سوئی رہی اور 3 مقدمات میں پولیس 170 دن سوئی رہی۔ وکیل صفدر سلمان صاحب، بڑا اہم یہ پوائنٹ تھا کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، تو یہاں پر یہ بھی بڑی بحث ہوئی ہے کہ جس قسم کے یہ جو وکیل ریمارکس دلائل دے رہے تھے، جو پروسیکیوشن تھا وہ دلائل بھی اسی قسم کے دے رہے تھے کہ کیا یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جب ان کی پچھلے کیس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اگلے کیس میں ان کو ڈال دیا جائے، گرفتاری ڈال دی جائے۔ پہلے یہ سوئے رہے، پہلے انہوں نے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ ان کو پہلے گرفتاری ڈالنی چاہیے تھی۔ تو بار بار آج دونوں ججز نے پوچھا کہ کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک ویڈیو بیان، کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک ایسی چیز عمران خان صاحب کی بتا دیں جس کے اوپر آپ نے یہ 9 مئی کے مقدمات اپنے پوری بلڈنگ تیار کی۔ تو پروسیکیوشن نہیں بتا پایا بلکہ آئیں بائیں شائیں کی باتیں کرتا رہا۔ تو آج ججز نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ججز نے دیا ہے وہ کمال کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ راکھ ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آگے دوسری درخواست عمران خان صاحب نے دے رکھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ مجھے شبہ ہے، شک ہے کہ میرے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے اور بھی کچھ مقدمات ہیں، تو یہ مجھے آرمی کے انڈر ٹرائل میں یہ ڈال دیں گے، مجھے آرمی کے حوالے کر دیا جائے گا حراست میں۔ تو اس کے اوپر آج جسٹس طارق سلیم شیخ جو اس پچھلے بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے اس درخواست کو اعتراض لگا کے خارج کر دیا کہ اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے دستخط نہیں ہیں، جو وکالت نامہ ہے، تو اس کے دستخط موجود ہوتے تو یہ درخواست بھی بڑھ جانی تھی، لیکن دوبارہ شاید درخواست جمع کرائی جائے یا نہ کرائی جائے، اس سے پہلے حکومت اپنا ایکشن کیا کرتی ہے، لیٹس سی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔